बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और नाज़रीन को मैं अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौस खान साहिब, जो आज इंटरव्यू देंगे। वो उनका तल्लुक जो है हमारे स्टैट्स डिपार्टमेंट से है। बेसिकली वो नेस्ट का हिस्सा 2019 में उन्होंने नेस्ट एसएनएस को ज्वाइन किया है। आज उनसे उन्होंने जो पोस्ट डॉक की है उनके बारे में उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम समीर साहब, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र, मैं ठीक हूँ। कैसे? सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती टाइम दिया और आज आपने अपना कीमती राय भी हमारे स्टूडेंट और हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं या हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको आप पोस्ट डॉक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप एकेडमिक जर्नी के बारे में सर आप डिटेल से बताइए सर। थैंक यू सफ़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल में। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं दूंगा जो अपना एक्सपीरियंस है और अपना मतलब आप अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, चीज़ें सीखी हैं तो शेयर करूंगा। तो मैं भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो जाए जो मतलब यंग जनरेशन है। थैंक यू। मेरा ताल्लुक़ लोअर दीर से है, जस्ट बिसाइड सवात की उसमें है, मागरिब साइड भी। और एजुकेशन मेरी सारी उधर ही से है। वैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, टाट के स्कूल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी किया उस टाइम, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर आ गया, उधर से एमएससी इन स्टैटिस्टिक मैंने कर दिया। बीएससी में मेरे सब्जेक्ट थे मैथ्स बी और स्टैटिस्टिक, जिसको नॉर्मली कहते हैं डबल मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चला गया एमएस डिग्री करने के लिए इन स्टैटिस्टिक, एमफिल डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद मुझे 3 जॉब्स मिले थे एट द सेम टाइम। एक जॉब उधर थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा, मैंने उसमें टॉप किया था तो मुझे ना मेरिट पे वो जॉब मिली थी, मतलब बाकी तो जोन वाइज जोनल एलोकेशन। उसके साथ साथ मुझे ना स्टेट बैंक में जॉब मिली थी, जो बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन शायद मेरा नेचर उस तरह नहीं कि मैं उस बैंक पे जॉब करता, तो मैं उधर नहीं गया कराची में। वो बहुत अच्छी जॉब थी पैसे के लिहाज से वगैरह जो भी दूसरी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ मुझे ना क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में जॉब मिली थी इस्लामाबाद में साइंटिफिक ऑफिसर। तो मैंने इनिशली ज्वाइन तो उसको किया था खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जॉब को, लेकिन बाद में रिज़ाइन दे के 3 महीने बाद मैं आ गया इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज मेरे ख्याल में मैं साइंटिफिक उसमें जाना चाह रहा था। तो मैं उधर मतलब इधर आ गया। उसके बाद मुझे हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप में मैं चला गया ऑस्ट्रिया पीएचडी के लिए। तो 4 साल मैंने ऑस्ट्रिया में गुजार दिए 2013 से 2017 तक। और 2017 में मैंने पीएचडी डिग्री कर ली, कंप्लीट कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ क्लागेनफर्थ ऑस्ट्रिया से विद डिस्टिंक्शन, मतलब इम्तियाज़ी हैसियत से। उसके बाद मैं वापस आ गया पाकिस्तान और मैंने नस्ट से पहले मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था एज IPFP। उसी दौरान मुझे इधर मैंने अप्लाई किया और मुझे मौका मिला तो मैं नस्ट में आ गया 2019 में। तो अभी तक मैं नस्ट ही में हूँ। और उसके बाद मतलब 2023 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पोस्ट डॉक की ताइवान में, तो फिर मैं उधर चला गया 2023 की सितंबर में। और फिर मतलब पोस्ट डॉक कंप्लीट की मैंने जुलाई 2024 में। तो 2024 अगस्त में दोबारा मैंने ज्वाइन कर दिया अपने नस्ट को। सर पोस्ट डॉक के बारे में बताएं कि कैसे आप सेल्फ फाइनेंस के जरिए आप गए या आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर गए, थोड़ा सा उसका प्रोसेस बेसिक से आप बताएं कि किस हवाले से किस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर की दुनिया में नॉर्मली लोग पीएचडी की डिग्री अपने पैसों से कभी नहीं करते। बहुत ही मैंने देखा ही नहीं। वैसे उधर ना प्रोजेक्ट में पोजीशन आते हैं तो पीएचडी कर लेते हैं, और पोस्ट डॉक तो बिल्कुल कोई नहीं करता, ठीक है। और बाहर की दुनिया में खैर चीज़ें डिफरेंट है, उधर मास्टर में भी लोग जॉब करते रहते हैं और इवन बीएस में भी मैंने देखा है। पाकिस्तान में डिफरेंट है, खैर पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, मतलब हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। पोस्ट डॉक मैंने अपने पैसों से अपने उससे बिल्कुल नहीं किया है। वो अब एक पोजीशन आई थी
Center for Space and Remote Sensing Research, Center for Space and Remote Sensing Research University of نیشنل سینٹرل یونیورسٹی آف تائیوان. میں نے اپلائی کر دیا تو ادھر انٹرویو ہو گیا, چیزیں ہو گئی, تو بالکل مجھے وہ ایک پوزیشن مطلب ایک لحاظ سے کہہ دے کہ پوسٹ ڈاک پوزیشن تھی, مطلب بالکل ان کے پیسے تھے, سارے ٹکٹ وغیرہ اور ساری چیزیں ان کی تھی. ٹھیک, آپ اکیڈمک جرنی آپ کی چل رہی ہے, آپ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے کہ آپ پوسٹ ڈاک کے لیے آپ اس فیلڈ کو آپ نے چوز کیا اور پوسٹ ڈاک کے لیے؟ ایکچولی پاکستان میں نا ریسرچ کی چیزیں یا ایجوکیشن کی چیزیں شاید اس کے لیے بجٹ زیادہ نہیں ہے, جو بھی ریزنس ہے, لیکن وہ فیسلٹیز وغیرہ وہ چیزیں نا اس طرح نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز پہ آپ فنڈنگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی آپ کو پھر نظر آتا ہے ادھر. ویسے تو ظاہر بات ہے پاکستان تائیوان آپ دیکھ لو, تائیوان از ڈیولپ کنٹری, بہت انفراسٹرکچر ساری چیزیں بہت زبردست ہیں, اور ہر چیز مطلب ان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لے, ان کی باقی چیزوں کو دیکھ لے, جو جی ڈی پی ہے وغیرہ. تو اس کے لیے پوسٹ ڈاک کے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں تائیوان چلا جاؤں, مجھے ادھر موقع مل گیا تو میں چلا گیا. اور وہ انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے, مطلب جو ہمارے, میں تو اسٹیٹسٹک کا بندہ ہوں لیکن میرا کام کلائمیٹ چینج ہائیڈرو کلائمیٹک اسٹریمز میں ہے, اور وہ سینٹر بھی ایسا ہی ہے, سینٹر فار اسپیس اینڈ ریموٹ سینسنگ ریسرچ. تو وہ میرے لیے بہت ہی مطلب ایک تھا کہ چلو میں اس میں کام کر لوں. تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, پروفیسر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے, اور اسی وزٹ کی وجہ سے میرے 2-3 پیپر پبلش ہو گئے جو بہت ٹاپ رینک جرنل میں ہے, اور ابھی بھی وہ جاری ہے, ایک پیپر ابھی بھی سبمٹڈ ہے اور ہم اس میں ایک ان کنٹیکٹ ہے, تو آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو مطلب ہمارے جو ہم ریسرچر ہیں نا, سائنٹسٹ لوگ ہیں, ہمارے لیے تو انوائرمنٹ ٹھیک چاہیے جس میں ہم ریلیکس بیٹھ کے کام کر ریسرچ کر لیتے. تو ظاہر بات ہے وہ ادھر تھوڑا سا مطلب کم ہے, اور بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور ادھر اس پہ بہت زیادہ وہ کر لیتے ہیں مطلب فوکس ہے, اس لیے وہ لوگ بھی ہم سے آگے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹوں, ریسرچ کے بارے میں آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ریسرچ کس قسم کی ہونی چاہیے جو پرو لانگ عرصے تک چلے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمارے ویوزر کو, اور جو ریسرچر ہیں جو نیو ریسرچ کر رہے ہیں یا ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اسپیشلی اسٹیٹسٹکس جو ڈپارٹمنٹ سے ہے, اس کو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کس ٹائپ کی پرو لانگ ریسرچ ہونی چاہیے جو ہمارے اس سوسائٹی کے اندر چلے؟ اصل میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, جو جس طرح ہمارے اس میں نا ریسرچ وغیرہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر بات مطلب وہی بات ہے, کمپیریزن ہم کرتے ہیں باہر سے, تو اس میں نا بڑا ڈفرینس ہے ہم میں اور ان میں گیپ ہے. ویسے ہم نا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ریکوائرڈ مطلب کوئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ڈگری ہے وغیرہ چیزیں, وہ جلدی کر کے یا پروموشن کر کے بس وہ چیزیں اسی میں لگے ہوتے ہیں. جو ریجنل ریسرچ ہے وہ بہت ہی کم ہے. ویسے ہم سب اسی میں آتے ہیں, مطلب ریسرچ کو میں 1-2-3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک جو اوریجنل ریسرچ ہے, اس کے بعد تھوڑا سا درمیانہ ہے, اور اس کے بعد ادھر والا کر کے, تو ہم ادھر والے میں ہم شاید میں سب اسی میں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو نا آپ کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فنڈنگ ہے, وہ چیزیں مل ہی نہیں رہی. مطلب آپ کو وہ چیزیں, آپ نے پھر ظاہر بات ہے آپ نے تو زندگی گزارنے, آپ سارے ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ پھر لگے رہتے, تو ظاہر بات ہے اس کو اتنا ٹائم آپ نہیں دے سکتے. باہر کی دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, ویسٹ میں کینیڈا, امریکہ, جاپان, یہ کنٹریز, ان میں تو بہت ڈیڈیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح چیزوں کے لیے, تو وہ لوگ پھر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. اب دیکھیں نا امریکہ میں سارے لوگ کیوں جاتے ہیں, جو قابل لوگ ہیں دنیا کے ٹاپ مطلب مائنڈ سے, وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ جس طرح ڈیمانڈ ہے وہ اتنے پیسے کہتے ہیں ہم دے دیتے, آپ آ جائیے. تو پرابلم ادھر ہی ہے ویسے. اور اس کے بعد انوائرمنٹ اور چیزیں, ظاہر بات ہے شروع فنڈنگ سے ہی ہے, تو یہ ڈفرینسز ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے میرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو نا ایسا کام کر لے جس کا فائدہ سوسائٹی کو ہو اور سائنس کو ہو, اور کچھ کنٹریبیوشن نظر آئے آپ کا اس میں, مطلب جو ایریا ہے. ادروائز آپ کو نا پھر مسئلے مسائل ہوں گے اس میں کیریئر میں آگے, کیونکہ لوگ پوچھیں گے آپ سے کنٹریبیوشن کیا ہے وغیرہ چیزیں. اور خیر ہم اس لیول پہ تو نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کیوں نہیں ہے, لیکن وہ انکریجمنٹ شاید نہیں ہے اوپر سے وہ چیزیں, تو پرابلم تو ہمارے بہت ہے ویسے اس میں, اس لیے ہم بہت پیچھے ہے. ویسے ہم بہت سارے بیسکلی ہم ڈیولپ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹریز میں جو زمین آسمان کا جو فرق ہے اس وجہ سے ہے. ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے, جس وجہ سے ہم ایک اچھے ریسرچر کو ہم پرووائڈ کر سکیں. میرا سر ہے کہ آپ ڈیورنگ پوسٹ ڈاک میں جو آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا,
ان کے بارے میں تھوڑا سا. اچھا پوسٹ ڈاک آئی تھنک چیلنجز مجھے لگتا ہے جو میرے ذاتی رائے دس از سبجیکٹو بیکاز میں جہاں چلا گیا ادھر ہی کا ہو گیا, ادھر رہ گیا. آسٹریلیا گیا تھا 3 سال ادھر رہا, اور اب تائیوان گیا تھا, لیکن تائیوان یورپ سے نا بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ چائنیز کلچر ہے, چائنیز فوڈ ہے, چائنیز چیزیں ہے, تو میرے لیے تو ڈفرینٹ تھی ضرور. انیشیلی تو میرے لیے سب سے جو بڑا چیلنج تھا جب میں جا رہا تھا ادھر سے, تو مجھے اکموڈیشن نہیں مل رہی تھی. ادھر سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا, ان کا ایک سافٹ ویئر ہے لائن جس طرح بھی ہمارا ہے واٹس ایپ ہے, مجھے کسی نے رسپانس نہیں کیا ویسے. اس کے بعد نا مجھے ایئر بی این بی پہ مجھے لینا پڑا 6-7 دن کے لیے, 8 دن کے لیے اکموڈیشن. وہ ایکسپینسو بھی تھا لیکن میری مجبوری تھی, تو ادھر سے کر کے پھر میں نے کہا ادھر کر لوں گا یونیورسٹی والوں کو بتا کے نا. تو وہ تھوڑا سا میرا چیلنج میرے لیے ضرور تھا کیونکہ دن قریب تھے اور مجھے نا وہ اکموڈیشن نہیں مل رہی تھی. لیکن جا کے نا جس بندے سے میرا چارلی نام تھا, ہی واز ویری نائس پرسن, تو ٹھیک ہے وہ کھانا بھی کھلاتا تھا, ناشتہ بھی کراتا تھا. سو تائیوان پیپل ویری نائس پیپل, کوآپریٹو پیپل. اور اس کے بعد پھر مجھے یونیورسٹی والوں نے اکموڈیشن دے دی. ٹھیک ہے پیسے میں پے کرتا تھا, لیکن انہوں نے مجھے میرے ساتھ ہیلپ کیا اور مجھے اکموڈیشن مطلب وہ جلدی انہوں نے دلا دیا ادھر نزدیک ایریا میں, واکنگ ڈسٹینس پہ. باقی فوڈ میں مطلب ہے اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں نا, آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے نہیں ہیں, اور آپ ظاہر بات ہے آپ تائیوان میں یہ تھا کہ سنگل اکموڈیشن میں وہ بھی الاؤ نہیں تھا, مطلب کوکنگ. تو یہ ایشو ہوتا ہے کہ پھر آپ نے انہی کے کھانے, لیکن ظاہر بات ہمارے لیے تو ریسٹرکشنز ہیں. تو ہمیں مطلب آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں, مچھلی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, یہ چیزیں, تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھی. لیکن آئی تھنک میں اس کو چیلنج تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کے لیے چیلنج ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ فوڈ اور جس طرح چیزوں سے عادی نہ ہو. تیسری بات یہ تھی کہ وہ لون لیسنس جو کہتے ہیں, مطلب اکیلے پن, وہ ادھر نا پاکستانی کم ہے ویسے. ہم پاکستان تائیوان کو اے سپریٹ کنٹری نہیں مانتا بیکاز ہم چائنیز کے دوست تھے, کلوز دوست تھے, اور چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چائنا کا حصہ ہے. تو اس لیے نا ادھر لوگ کم ہیں کیونکہ ویزا لگتا نہیں ادھر سے, آپ کو ویزے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تو لوگ آپ کو کم ملیں گے اس طرح کے, آپ کو انڈونیشین زیادہ ملیں گے, ایون انڈین بھی ہوں گے. تو انہیں یہ چیزیں تھیں, لیکن آئی تھنک یہ چیزیں میرے لیے چیلنج تو میں نہیں کہتا کہ میرے لیے چیلنج, میں اکیلا ہی ٹھیک ہے. میں اچھا سر, ایک ریسرچر کے لیے مختلف قسم کے ڈسپلن کو کولیبریشن, انٹر ڈسپلنری کولیبریشن کیسے آپ کہیں گے, اس حوالے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارا ڈسپلن کا ان کے ساتھ کولیبریشن کیسے ہو. میرے خیال میں نا آج کل تو دنیا کا نظام ایسا ہے کہ آپ کو انٹر ڈسپلنری یا ملٹی ڈسپلنری ہونا چاہیے, اور لوگ انکریج کرتے ہیں باہر کی دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو میرے لیے کیونکہ میں اگین کہتا ہوں کہ میں اسٹیٹسٹکس سے تھا, میرا کام اس میں ہے کلائمیٹ چینج اینڈ ہائیڈرو کلائمیٹ ایکسٹریم انالیسز اینڈ دیئر امپیکٹس. لیکن وہ نا میں ادھر جا کے تو ظاہر بات اسٹیٹسٹیکل چیزیں یوز کرنا تو بہت مطلب اس میں ہے, اس کے بہت زیادہ اپلیکیشن ہے اسپیس ایٹماسفیرک سائنسز اینڈ ان چیزوں میں. تو میرے لیے بڑا اچھا رہا, اور میرے خیال میں سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اسی طرف. تو ظاہر بات ہے ٹھیک ہے ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ٹھیک ہے, لیکن کچھ اس طرح ملٹی ڈسپلنری چیزیں بھی کرنی چاہیے. اس کی بہت زیادہ انکریج بھی کرتے ہیں لوگ, فائدے بھی ہے اور اس طرح کا. سر میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ سے ہے کہ آج کل کا ڈیٹا سائنس کا دورہ ہے, تو آپ اس فیلڈ کے قریبی تعلق رہیں, اس سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے گا. مثلا یہ فیلڈ سے کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت کیوں زیادہ ہے, اس کے بارے میں آپ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. آج کل تو سارا دنیا اس کی اس میں ہے, بخار میں ہے کہ ڈیٹا سائنس ایکچولی اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا, لیکن وہ کام سارا نا اسٹیٹسٹیشین کرتے تھے. اور میرے ذاتی رائے میں نا اگر آپ ایک اچھے اسٹیٹسٹیشین ہے اور آپ ساتھ ساتھ پروگرام مطلب تھوڑا سا ایک وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو نا, سافٹ ویئر جس طرح آر ہے, پائتھون ہے وغیرہ, مطلب تو اچھے ایڈوانس لیول کے سافٹ ویئر, تو یو آر اے ڈیٹا سائنٹسٹ. مطلب ہے کہ آپ ڈیٹا سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, میننگ فل انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ڈیٹا سائنس مطلب ہے کہ آپ کچھ اسٹیٹسٹیکل, زیادہ تو اسٹیٹسٹک کا ہے, کچھ میتھمیٹکس کی چیزوں کا پتہ ہو اور پھر پروگرامنگ کا پتہ ہو. مطلب ہے کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے آپ اس کو سالو کر سکیں یوزنگ آر اور پائتھون, بوتھ آر لینگویجز, ویری نائس لینگویجز فار ڈیٹا انالیسز. سو دین یو کین سے دس از ڈیٹا سائنس, یہ ڈیٹا سائنس ہے. اب میں پھر کہوں گا میرے ذاتی رائے میں ایک اچھا اسٹیٹسٹیشین از ایسیل پر ڈیٹا سائنٹسٹ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے
اس کی بہت سارے ریزن ہے، لیکن میں دو تین ریزن بتا سکتا ہوں ابھی، مطلب بتا دوں گا، کیونکہ ریزن تو بہت ہے. دیکھو آج کل ڈیٹا جنریشن ہر جگہ سے ڈیٹا جنریٹ ہوتا رہتا ہے، بہت ریپڈلی ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹا بہت زیادہ ہو گیا ہر جگہ پہ ڈیٹا، ٹھیک ہے. دوسری بات ہوگی کہ کمپٹیشنل جو پاور ہے وہ بھی بڑھ گیا، مطلب آپ فاسٹر کمپیوٹر آ گئے، بہت تیز کمپیوٹر آ گئے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا ڈرائیون ڈیسیژن ہے نا وہ بہت کامن ہو گیا، مطلب آپ اس ڈیٹا جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا، جس طرح ویدر فورکاسٹ ہے، باقی چیزیں ہیں وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو نا آپ ڈیٹا سے ڈیسیژن ڈرائیو کرتے ہیں نا، پریویس ڈیٹا سے. ڈیٹا بہت ہو گیا، کمپٹیشن پاور بہت ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ اسی پہ بلیو کرنے رہے کہ ڈیٹا ڈرائیون ڈیسیژن، ڈیٹا سے آپ نے جو انفارمیشن لیتے ہیں اس کی بیس پہ ڈیسیژن لیتے ہیں، ایون فیوچر کی بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ دو تین ریزن دیکھیں نا، ڈیٹا سائنس تو بہت مطلب اس کا ہو گیا، اور ہر چیز میں یہ ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، یہ جو ریکمنڈیشن آپ کو آتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، لنکڈ ان پہ، آپ کو نا تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرتے ہیں کسی چیز میں، تو آپ کو نا اس سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں، کیونکہ وہ ریکمنڈیشن اس سے ڈیٹا آپ کی اس کی بیس پہ ہوتی ہے. تو ڈیٹا سائنس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ، یہ کوئی مطلب یہ نئی چیز نہیں ہے ویسے، لیکن شاید ایک 10 سال پہلے ڈیٹا کم ہوتا تھا، کمپٹیشن پاور بھی زیادہ نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے آپ ڈیٹا ڈرائیون انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھے، تو یہ چیزوں کو زیادہ لوگ اب اسی کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہے، آسانی بھی ہو گئی، ہر جگہ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس لیے ڈیٹا سائنس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور آف کورس ہمیں ماننا پڑے گا کہ ڈیٹا سائنس اور بہت زبردست فیلڈ ہے، مطلب فیوچر میں یا ابھی جو اس میں لوگ مطلب جاب کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے. اچھا، میرا لاسٹ کوسچن ہے کہ ڈیورنگ آپ کے پوسٹ ڈاک کے اندر کوئی اچھے لمحات کا تذکرہ کر دیں، کیسا گزرا آپ کا ٹائم فریم؟ اچھا، اس میں کوئی اچھے لمحات مختصر بتا دیں. آپ نے کافی ٹائم سر آپ کا لے لیا میں نے. نہیں وہ ٹائم تو ٹھیک ہے، تھینک یو، کوئی ایشو نہیں ہے ویسے، لیکن پوسٹ ڈاک میرے خیال میں نا، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے سارا پوسٹ ڈاک انجوائے کیا تو میں مطلب سارا شکر ہے، اچھا ٹائم تھا، بہت زبردست تھا. وہ اس لیے کہ صبح اٹھتا تھا تو 8:30 بجے پہنچتا تھا یا 8 بجے پہنچتا تھا آفس. درمیان میں 2 دن میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا، تو بیڈمنٹن جو کھیلنا ہوتا ہے نا وہ بہت انجوائے کرتا تھا، بیکاز وہ لوگ نا بہت اچھے پلیئر ہے. یہ ریجن جو ہے ملیشیا، ہانگ کانگ، چائنا اور تائیوان، یہ ریجن اس میں بہت اچھے پلیئر ہیں، تو ان کے ساتھ کھیل کے نا مزہ آتا تھا. وہ بھی خوش ہوتے کہ میں بھی گزارا کرتا تھا ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے. تو آئی تھنک میں تو سارا وہ کرتا تھا. پھر ان کے جو فوڈ تھے نا، وہ ویجیٹیبل، فش اینڈ رائس، وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک دن ہم ادھر گئے تھے، ایک دوسری یونیورسٹی میں گیم کھیلنے گئے تھے، تو میرے خیال میں میرا تو سارا جو جتنا بھی سال تھا وہ پورا انجوائے کیا. اس میں شاید اس طرح کوئی ٹائم نہیں ہے جس میں میں کہہ دوں کہ نہیں وہ نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا. تو آئی تھنک دیٹ واز گریٹ، دا ہول ڈیوریشن واز گریٹ. آئی انجوائڈ اے لاٹ دیٹ مائی پوسٹ ڈاک پیریڈ. اچھا، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج، اور آپ سے مل کے خوشی بھی ہوئی، اور آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن لائک اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے آپ نے بیان کی ہیں. امید ہے یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم، تھینک یو. اللہ حافظ.